सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप सारे दोस्तों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। जी तो दोस्तों, काफ़ी अरसे से जो है लोग मुझे कह रहे थे, मेरे दोस्त वगैरह, कि यार जर्मनी के पेपर्स कैसे बनते हैं, यार वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, वहाँ का क्या तरीक़ेकार है, वहाँ का प्रोसेस क्या है, तो हमें थोड़ा सा बताओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ के ऊपर बात कर ली जाए। और इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जहाँ पे आप लोग जाके केस लगवाते हैं, हम लोग या असाइलम अप्लाई करते हैं या कुछ करते हैं, मैं वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप के अंदर, मैं वहाँ पे मेन गेट के ऊपर जो है वहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ। 4 इयर्स मैंने वहाँ पे जॉब की हुई है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं कारआमद हो, आपके लिए अच्छी साबित हो सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। केस जब आप जाते हैं केस लगवाने के लिए, तो आपको फॉर्म वगैरह दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म जो है आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा जो है सच बोलें, झूठ ना, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही बताएं, क्योंकि अक्सर लोग झूठ बोल देते हैं। उनकी वजह ये होती है, डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं हमें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने जितना झूठ बोला होगा, अगर वो उन्होंने डिपोर्ट करना है ना, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो लिहाजा बेहतर है सच बोलें। जी, सबसे पहले तो ये कि जब आप वहाँ पे चले गए हैं, आपने केस लगवा लिया, ठीक है, अब उसका क्या तरीक़ेकार, आप वाइटा आगे क्या फर्दर क्या प्रोसेस होगा। उसके अंदर ये कि सबसे पहले जब आपको बता दें, इसके 3 प्रोसेस हैं। सब पहले जो थे इसके 2 प्रोसेस होते थे, अब इन्होंने 3 कर दिए हैं। पहले ये था कि जब आपने केस लगवाया, आपको रखा कच्ची लागत, पंजाबी में देसी लोग जो यहाँ पे इसको बोलते हैं कच्ची लागत, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाती थी उसको बोलते थे पक्की लागत। लेकिन अब इन्होंने कुछ इस तरह किया है, अब इसके 3 कर दिए इन्होंने। पहला होता है एस्टफ नाम है, जहाँ पे आप जाके केस लगवाते हैं। उसके बाद होती है टेम्परेरी ट्रांसफ़र, वहाँ पे आपको ये ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने तक रखते हैं। उससे पहले भी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद इन्होंने आपको ट्रांसफ़र करना ही करना है। ठीक है, और पहली जो होती है उसके अंदर 3 महीने के बाद आपको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो आती है वो आती है परमानेंट ट्रांसफ़र, जिसमें यह है कि आप जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो ये है कि अब हम शुरू करेंगे इनके ऊपर मेन डिटेल। जो 3 हिस्से जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले जो है जिसे बोलते हैं एस्टफनामे, इसके अंदर ये होता है कि जो कच्ची लागत बोलते हैं, 1 से 3 महीने के अंदर आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अंदर ये आपको शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, और कुछ जगह पे ये है कि अब उन्होंने रीजन से बाहर जाने की, रीजन के अंदर घूमने फिरने की इजाज़त दे दी है, लेकिन आप सूबे या रीजन से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपने जाना है, बड़ी कोई एमरजेंसी है, तो वो आप ये है कि इजाज़त वगैरह ले सकते हैं, एड्रेस वगैरह देकर, और हो सकता है कि आपको इजाज़त मिल जाए, वरना एस्टफनामे में इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है, एक चीज़। और दूसरी बात ये, पहले जो है ये छुट्टी लेने के लिए हमें 10 यूरो पे करने पड़ते थे जिस दौर में मैं आया था। अब जो है इन्होंने फ्री कर दिया, ऑलमोस्ट फ्री है जर्मनी के अंदर, आपको बगैर पे किए छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद आते हैं पैसों की तरफ। पैसे जो है एस्टफनामे के अंदर पैसे जो है आज से पहले मिलते थे 9 यूरो 40 से, फिर उन्होंने बढ़ा कर किए 25 यूरो, फिर 27 यूरो किए। लेकिन अब जो है जर्मन गवर्नमेंट ने जो है वो हाथ जो है अपने थोड़ा टाइट कर लिए हैं। ठीक है, अब ये है कि आप आके दे सकते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्तों के जो है वो अब 32 यूरोस पे करते हैं, ये 2 वीक्स के। कई जगह पर 35 हैं और कई जगह पर ये है 30 से 32। हर जगह का, हर रीजन का, हर सूबे का अपना अपना हिसाब होता है यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र की। पहले टेम्परेरी ट्रांसफ़र नहीं थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब जब ट्रांसफ़र होती है टेम्परेरी ट्रांसफ़र, टेम्परेरी के अंदर ये है कि आप जो है शहर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप सूबे से बाहर नहीं जा सकते। इसमें आपको छुट्टी लेकर जाना पड़ता है। कुछ जगह पे अगर सख्ती होती है, कुछ को कोई पेपर्स वगैरह को कोई मसला होता है, उसके ऊपर वो लिख देते हैं। आप जो होता है, जो आपको गत्ता जो मिलता है, पेपर मिलता है, जो वैसे जो आईडी कार्ड सब बना कर देते हैं वो आपको, आप उसके ऊपर बैक साइड पर थोड़ा सा लिखा होता है जर्मन ज़बान में, आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से आपको मिल सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं अक्सर वो लापरवाही कर देते हैं, वो उसको पढ़ते नहीं हैं और बाद में खुद वो नुकसान उठाते हैं। तो दूसरे के अंदर यह है कि आपको काम की इजाज़त नहीं होती, टेम्परेरी ट्रांसफ़र के बाद आपको काम की इजाज़त नहीं होती। इसके अंदर जो है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा कंप्लीट। पहले जो था वो पहली वाले में ट्रांसफ़र हुआ, जो एस्टफनामे के अंदर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, लेकिन सिर्फ लंग्स और चेस्ट का। लेकिन अब जो है वो कंप्लीट एक मेडिकल चेकअप होता है, वो होता है टेम्परेरी के अंदर। उसके अंदर साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं
کہ کیا یہ بندہ پہلے تو نہیں یہاں پہ رہ سکا، یہ کہاں کہیں یورپ کے کسی اور ملک سے تو نہیں یہاں پہ آیا، اس نے کہیں اور تو نہیں اسائلم کیا ہوا، سیاسی پناہ کے لیے اس نے کہیں اور تو نہیں درخواست کی ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو جو پیسے کی طرف آتے ہیں، پیسے جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیا نام لیتے ہیں 112 یورو ملتے ہیں، کچھ پہ 115 ہے، کچھ پہ 111 ہوں گے، یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ان کی جو پیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ پر نہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آتی ہے پرماننٹ ٹرانسفر، جس کے بولتے ہیں پکی لاگر یا سویٹ آف نامے، ٹھیک ہے۔ سویٹ آف نامے کے اندر جو ہوتا ہے اس کے دریا کے پیسے جو ہیں آپ کے 352 یورو ہو جاتے ہیں، کچھ پہ 350 ہیں، پہلے 380 تک بھی گئے ہیں، 340 بھی تھے، تو یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کھانا نہیں ملتا، اور میڈیکل جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، پلس آپ کو کام کی اجازت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جرمنی کے اندر کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں۔ پہلے یہ فری نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے انہوں نے فری کر دیا ہے۔ لیکن جو پرماننٹ ٹیمپریری ٹرانسفر ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو کھانا وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ملے گا، اور جو لاسٹ ہوتی ہے جو اس کے اندر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کھانا نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو پیسے انہوں نے بڑھا دیے ہوتے ہیں اور آپ کو کام کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹرانسفر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کیا ملتے ہیں، آپ اپنا نام وغیرہ بتا سکتے ہیں، اس بندے کا جو آپ کے کئی رشتہ دار ہیں، جیسے کہ آپ کے ابو وغیرہ، اگر کسی کی امی ہے، کسی کے بھائی یا کسی کی بیوی یا کسی کا ہسبینڈ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہتا ہے، تو پھر وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے ڈزنٹ میٹر کہ وہ صوبے سے باہر ہے یا نہیں، آپ اس کا بتا سکتے ہیں۔ فرسٹ پریفرنس ان کی پھر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوشش کی جائے اگر تو اس کے گھر میں جگہ ہے تو آپ کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جائے، تو جو گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے آپ کے پے کرتی رہے گی پرماننٹ ٹرانسفر کے اوپر۔ پرماننٹ ٹرانسفر یعنی کہ اس کے گھر بھی آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ پیسے وغیرہ ملتے رہیں گے، اور اس کا کرایہ وغیرہ بھی ملے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ مین فارم وغیرہ فل کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں اس میں یہ سارا کچھ بتائیں کہ پیشنٹس کے حوالے سے، کہ اگر آپ پیشنٹ ہیں یا کوئی بیماری وغیرہ ہیں تو اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر انسان کا اپنا اپنا خوراک ہوتی ہے، اور جو پیسے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ بوڑھے ہیں، دوائی کا خرچہ ہے، میڈیکل ہے، تو اس حساب سے آپ کی تنخواہ وہ پیسے جو آپ کو تھوڑے زیادہ ملیں گے، آپ کا الاؤنس جو ہے۔ اگر آپ کنڈر ایج 18 سے نیچے ہیں تو وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں وہ پھر اس حساب سے ہوگا۔ جی تو اس کے بعد سب سے مین چیز آتی ہے یار یہاں کے پیپرز کیسے بنتے ہیں۔ پیپرز کے اندر اکثر لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی، کسی نے کچھ کمنٹس کیے، کسی نے کچھ کمنٹس کیے ہوئے کہ جرمن پیپر نہیں دینا، بول جو جرمنی کے بارے چ جرمن کو این جگہ جرمن انج۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جرمنی پیپر دیتا ہے، لیکن کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں یہاں پہ پیپر لینے کے لیے۔ یہاں پہ 2 سے 3 طریقے ہیں جرمنی میں، کافی جرمن بہت آسانی سے پیپر دیتا ہے، بلکہ جرمن تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ، تو یہ سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ پیپر نہیں ملتے۔ اس میں کچھ طریقے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ اسٹڈی کی بیس پہ آپ یہاں پہ پیپر لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر آئے، آپ نے ریفیوجی، آپ نے اسائلم لیا، یہاں پہ سیاسی پناہ لی، آپ نے کیس لگوایا، کیس آپ کا پاس ہو جاتا ہے۔ اگر کیس نہیں پاس ہوا تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا، اس کے پھر یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یہاں پر اپنی جو سرٹیفکیٹ ہے پاکستان سے یا انڈیا سے کسی ملک سے بھی اپنے ملک کے لائیں، یہاں پر اس کو ٹرانسلیٹ کریں، ان کو یہاں پہ ایکویلنٹ جو ہے یہاں پہ اناکرنگ ڈویچ میں بولتے ہیں اس کو، ایکویلنٹ جو اس کی ڈگری لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ ہاؤس بلڈنگ کہتے ہیں ڈپلوما کو، یا آپ یونیورسٹی جائیں یا کچھ ایسا کریں، یہاں سے آپ کریں گے۔ جرمن گورنمنٹ جو ہے نا، میری بات ہے کہ یاد رکھیے کہ وہ پاگل نہیں ہے، گورنمنٹ کے کسی پڑھے لکھے بندے کو یہاں سے اپنے ملک میں واپس بھیج دے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہے بندوں کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہ جانے، آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے، آپ کو پیپر بھی مل جاتے ہیں اسی اسٹڈی کی بیس پہ۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ وہ وکیل کے پاس گیا، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا وکیل نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا، اس نے کہا کہ میرا کیس فیل ہو گیا، 2 کیس میرے فیل ہو چکے ہیں، میں کیا کروں؟ تیسرا فیل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ بھاگنا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وکیل نے کہا تم نے ایسا کرو، تم نے ڈپلوما شروع کر دو، کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا ڈپلومے کا کر دو، تو اب تم نے ہاؤس بلڈنگ کر لو یہاں پہ۔ تو اس نے آگے سے مجھے آ کے بتایا پھر اس نے کہ اب اس نے آگے سے وکیل کو کیا بات کی، اس نے مجھے آ کے بتائی کہ آج میں نے وکیل کی زبان بند کر دی۔ تو میں نے پوچھا کیا وقت ہے؟ وکیل نے مجھے کہا کہ تم ڈپلوما کر لو، تمہیں ڈپورٹ نہیں کریں گے یہ۔ تو میں نے وکیل کو کہا تم مجھے لکھ کر دیتے ہو، جرمن وکیل تھا، اس کو اس نے کہا کہ تم مجھے لکھ کر دیتے ہو، تم مجھے گارنٹی دیتے ہو یہ مجھے ڈپورٹ نہیں کریں گے؟ اگر تو یہ ڈپورٹ نہیں کریں گے تو میں گارنٹی تم دو تو میں ڈپلوما کر لیتا ہوں، اگر یہ ڈپورٹ کریں گے تو پھر وہ وکیل آگے سے چپ کر گیا۔
تو اس میں اس کو یہ نہیں پتا کہ وکیل نے اپنے، جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ کہتا ہے درگزر کرو بات کو، دفعہ مارو انہیں کی سننی ساڈی گل، اس میں وکیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وکیل نے تو پیسے لے لیے، اس نے تو پیسے بنا لیے. اگر اس کا آپ کا کیس پاس ہوگا، وکیل کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملیں گے اور اس کا نام اوپر آئے گا کہ آپ نے اس کا کیس پاس ہوا، وہ کیس جیتا ہے. وکیل کو تو اس میں کوئی نہیں ہے. آپ واپس بھی چلے جائیں گے تو اس کو تو پیسے مل گئے ہوئے ہیں، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس نے تو آپ کی بہتری کے لیے کہا تھا. تو یہ بات اتھینٹک ہے کہ اگر آپ پیپر ماسٹرز کرتے ہیں، یہاں پہ ڈپلوما کرتے ہیں، کوئی کورس وغیرہ کرتے ہیں، اس بیس پہ آپ کو پیپر مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ آپ کو کام کی بیس پر بھی آپ کو پیپر مل جاتے ہیں. اگر آپ کو آلموسٹ 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گیا پیپر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو بالکل صاف ہے، آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، آپ بغیر جو ہے اجازت کے چھٹی لیے بغیر کہیں باہر نہیں گئے صوبے سے، آپ نے کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کیا یا اور ایسے کام نہیں کیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ کا بے شک آپ کا قصور نہیں ہوتا، آپ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، بے شک آپ کا اس میں قصور نہیں نکلا، آپ نے کسی کو مارا یا کوئی چوری کا کیس نہیں آپ کے اوپر کسی قسم کا، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ آپ کو یہ وقتی طور پہ اتنا تھوڑا سا جرمانہ دے کے آپ کو فائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ آپ کے وہ پیپر میں لکھی جاتی ہے. آپ کی ایک فائل بنتی ہے، پوری ایک فائل ہوتی ہے اور فائل کے اندر ہر پیپر لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور سیکنڈ یہ کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ لڑکیاں لے کے لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، آپ نے اپنے ملک میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا. کچھ لوگوں نے وہ یہاں پہ آ کے شراب اور جو ہے کلب میں جانا شروع کر دیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بغیر شادی کے کسی کے ساتھ بچہ ہو جائے ہمارا، بغیر شادی کے، اور ہمیں پیپر مل جائیں گے لڑکی کے. آپ جس چیز کی آپ سوچ ہی گندی رکھ رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیپر مل جائیں گے، تو اس میں کیا ترقی ہوگی، کیا اس میں برکت ہوگی اس چیز کے اندر. یہ چیزوں کو نوٹ کیا کریں. ہم لوگ جو ہے نا دیسی، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ، ہم اچھی طرف نہیں جاتے، ہم ہمیشہ برائی کی طرف بھاگتے ہیں، ہم 2 نمبری کی طرف پیچھے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم لیگل طریقے سے ایک اچھا کام کر کے اپنے پیپر کو لے سکیں. شادی وغیرہ کی بیس پہ جو پیپر وغیرہ ملتے تھے وہ اب جو ہے وہ کافی عرصے سے وہ ختم ہو چکا ہے. کچھ کی قسمت اچھی ہوتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اب گورنمنٹ جو ہے جرمن گورنمنٹ، اس نے یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ وہ لڑکی وغیرہ بھی جرمن کو لے جائے گی ساتھ شادی کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بیگم ہے، اس نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے. پہلے یہ حل ہے کہ یہ پاکستان بھیجا جائے گا لڑکے کو، تم اس کے ساتھ پیار کرتی ہو، تمہارے پاس تو پاسپورٹ ہے، تم جرمن ہو، تم جاؤ وہاں پہ پاکستان ویزا لے کے اس کے ساتھ شادی کرو اور فل ٹائم جو ہے پیپروں پہ جاب کرو، ٹیکس پے کرو اور اس کو باہر بلا لو. یہ وہاں پہ جا کے لینگویج کورس کرے، A1 جو ہے آئنس جس کو بولتے ہیں جرمن زبان میں، A1 لینگویج کورس کرے اور یہ باہر آ جائے. تو اب وہ کہانی بھی ہو گئی ہیں جو پہلے سوچتے تھے سارے. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ جو انسان جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں اور بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ اینڈ میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہیں جو یہاں پہ ویزے کے لیے آتے ہیں، جرمنی میں سیاسی پناہ لیتے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنے آپ ملک کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے وہ ملک کو آپ کے نام سے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جرمنز جو ہے بہت زیادہ ہوں گے وہ جو کبھی پاکستان یا انڈیا نہیں گئے ہوتے، وہ آپ میں انڈیا ڈھونڈتے ہیں، وہ آپ میں پاکستان ڈھونڈتے ہیں. آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے اس کو ٹھیک رکھیں. اگر آپ لوگ غلط حرکتیں کریں گے تو وہ کہیں گے ایک جو ہے نا وہ سب اسی طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ خود کو سوشلائز کریں، مسٹری ان کے کسی پروگراموں میں جائیں، ان سے بات چیت کریں، ان کو لگے کہ ہاں یار یہ بندہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، یہ ہمارے ساتھ مکس ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جب میری دوسری دفعہ عدالت میں جب میری پروٹوکول تھی، میں بیٹھا ہوا تھا جج کے سامنے، تو وکیل نے مجھے یہ کہا تھا کہ جج جو ہے وہ تمہارے پیپروں سے بڑا خوش ہے. وکیل نے بھی بولا اور ٹرانسلیٹر نے بھی مجھے کہا کہ جج بڑا خوش ہے، تمہاری فائل جو بڑی اچھی تیار ہے. ایک ایک چیز جو ہوتی ہے نا، ایک ایک چیز، اچھے کام جو آپ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی ساری جو وہ فائل کے اندر رکھتے ہیں. آپ کے نام کی ایک فائل باقاعدہ ایک فائل تیار ہوتی ہے، ایک ایک پیپر اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کہنے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت انڈیا انڈیا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی اچھے لگے ہوگی، کچھ انفارمیشن ملی ہوگی کہ سارا پروسیس کیا ہے، کس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے. اور اگر کوئی بات یا ایسی بات جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا پوچھنی ہو تو آپ میرے سے بلا جھجک مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کو بالکل صحیح بات بتانے کی کوشش کروں. تو دوستو جتنی بھی میں نے جو آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں ساری بالکل اتھینٹک اور 100% صحیح خبر دی ہے. میں نے آپ کو ایک صحیح باتیں بتائی ہیں. کوئی ایک بھی چیلنج کر دے میری بات کو کہ میں نے جو بتایا غلط بتایا. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا.
خوش رہیں، خوش رکھیں، اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے. اور اب ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو کے اندر. خوش رہیں، خوش رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.